आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम, प्यार भरा सलाम। और एक नई सोच, नई उम्मीद, नई ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की नवीद देता है कि देखो, एक गहरी स्याह रात के बाद एक उजला सवेला सवेरा मैंने आपको अता किया, या उसने हमें अता किया, और उसके बाद पूरा दिन हम गुजारते हैं। गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तमाम वो नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक के लिए दुनिया में भेजी हैं, उनको समेटते हैं, और फिर एक स्याह रात आती है। और अल्लाह ताला बताता है कि ज़िंदगी में अगर अच्छे अमल करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छी बातों को ज़िंदगी में लेकर चलोगे, तो ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाएगी। ना सिर्फ नहायत ही आसान हो जाएगी, बल्कि ज़िंदगी का वो महवर जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें इरशाद फरमाया, ये आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात या उनकी ज़िंदगी का तर्ज जो रहा, उसको आप अगर ज़िंदगी में अपनाते हैं तो ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हो जाती है, बल्कि ज़िंदगी में यहाँ पर भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। और ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत की अगर हम बात करें तो बड़ा डिफरेंट सा पहलू है। ज़िंदगी में आप पेपर देने गए होंगे, अक्सर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए होंगे, और ये कहते हैं कि ये बच्चा तो चीटर है, या नकल करता है, या कॉपी करता है। अक्सर एक आम फहम बात होती है। लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को, उनके अखलाक को, उनकी जितने भी अमल उन्होंने किए, उसको आप कॉपी करें, ना सिर्फ आप दुनिया में एक मुकाम पाते हैं, बल्कि आखिरत में भी आपका जो मुकाम है वो जिंदा रहता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अब कुछ हवाले से, यानी जब ज़िंदगी की बात होती है तो हम वहाँ पर बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो वेदर अपडेट के हवाले से ये है कि इस वक्त का अक्सर जगह पर ये कहा जा रहा है कि ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी जो है वो हो रही है। 30% महकमा मौसमियात ने बताया कि बारिश का इम्कान है। 30% इस वक्त जो नमी है यानी ह्यूमिडिटी है वो 72% है हवा में, और 24 किलोमीटर की रफ्तार से हवा जनूब से मशरिक की जानिब रवा दवा है इस वक्त। और यही वो सिमत होती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम बताई हुई बातों को हम कैसे आगे लेकर चलते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको बताते चलें कि KESC जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद यानी जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले तो 63 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा, और उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आया, जिसके बाद 353 पॉइंट्स की कमी इस वक्त देखी जा रही है। और मार्केट में ट्रेड क्या हो रहा है, क्योंकि मुल्क की हालात डिपेंड करते हैं दुनिया के ऊपर, जो कि एक वॉर का सिलसिला चल रहा है। और फिर एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम मुस्लिम उम्मा से कि एक हो जाएं, क्योंकि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें जीती, ग़ज़वा बदर हो, फ़तह मक्का हो, इसमें यूनिटी थी। और जब मुसलमान यूनिटी में आते हैं तो फिर अच्छों को सबक सिखा जाते हैं। और कहते हैं कि 5 उंगलियां आप दिखाते हैं तो ये 5 डिफरेंट उंगलियां होती है, लेकिन जब ये बंद करते हैं तो एक मुक्का बन जाता है, ये मुट्ठी बन जाती है, और जब ये किसी के मुंह पे पड़ते हैं तो फिर पता चलता है। तो हमें यकजा होकर आगे बढ़ना है और बताना है लोगों को कि हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अब आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने मेहमानों को, और मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी मेहमान यहाँ पर आता है वो ज़िंदगी का रंग लेकर आता है, यानी ज़िंदगी का निचोड़ आपके साथ शेयर करता है। मेरे प्रोग्राम पर हो, यानी द ग्लोबल मॉर्निंग की बात हो, या किसी भी प्रोग्राम पे आप जाते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि उनकी सीख से अगर आप कुछ सीखते हैं, यानी उन्होंने ज़िंदगी में जो चीज़ें खोई उससे उन्होंने कुछ सीखा, तो आप अगर सीखते हैं तो अपने प्यारों को भी बताएं कि ज़िंदगी में इसका नुकसान ये है। इसी के साथ सबा पटेल जो कि आर्टिस्ट हैं, और ज़िंदगी में आर्टिस्ट की क्या कदर होती है वो ये है कि वो आपको हंसाता है, वो आपको रुलाता है, वो अपनी ज़िंदगी के गम भूलता है। इवन दो आपके घर में कोई मसला है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप चेहरे पर स्माइल देखते हैं, और फिर जब इस आर्टिस्ट को आपकी ज़रूरत होती है तो आप कहीं मौजूद नहीं होते। सबा से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? सबा मैंने गलत तो नहीं कहा शायद? सबा पटेल नहीं, मैंने गलत तो नहीं कहा आर्टिस्ट के बारे में? बिल्कुल आपने एग्जैक्टली राइट कहा, और इसी तरह का माहौल है जिसकी वजह से सारे आर्टिस्ट काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम इतने फेमस होने के बाद भी हमें हमारी एंडिंग, स्टार्टिंग में तो मतलब आपको फेम काफ़ी मिलता है, सब आपको पूछ रहे हैं कि यार ये बंदा है, ये बंदी है, फिर वो ज़रा सी क्राइसिस में आते हैं तो उनको कोई भी नहीं पूछता है, और वही मसला आ जाता है कि आपका अलग से कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए इस कैरियर के अलावा। मतलब मैं कहती हूँ आर्टिस्ट जो है ना, बस ऐसा आप शौक ले सकते हैं इसको कि आपने शौक में एक्टिंग कर ली,
ہوسٹنگ کر لی, کامیڈی کر لی, مگر آپ کا سائڈ بزنس لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ لائف میں کافی اسٹرگل ہوتی ہے, وہ آپ آگے کیسے مینیج کریں گے, کیونکہ ابھی آپ فیم ہے آپ کے پاس, آپ کا چہرہ ہے, آپ کی ایج ہے, آپ کو پوچھ رہے ہیں سب, آپ تھوڑا سا آگے اسٹیج جاؤ گے تو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. پھر آپ جب کرائسس میں آؤ گے, آپ کو کوئی فائنینشلی پرابلم ہے, تو وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی سپورٹ نہیں ہے, آرٹسٹوں کے لیے کوئی بیگیج نہیں ہے کہ آپ کو اچھا سا کوئی آپ کو ایڈوانٹیج ملے کہ پاکستان میں آرٹسٹوں کے لیے یہ اسکیم نکالی ہے, یہ ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے. اور ایک بات یہ تو تلخ حقیقت ہے ہماری انڈسٹری کی بھی کہ جب ایک آرٹسٹ اپنے گھر کو مینیج کرتا ہے, مینیج تو کرتا ہی نہیں ہے, آرٹسٹ اپنے گھر کو مینیج نہیں کرتا, وہ تو اس دوڑ میں ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے انٹرٹین کیا جائے. اگر آج میں نے اس ٹاپک پر بات کی ہے تو نیکسٹ ڈے میرا مارننگ شو تو مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہوگی, تو ہم کھوج میں لگے رہتے ہیں. اور گھر میں کچھ بھی ٹینشن ہے, لائف میں کچھ بھی چل رہا ہے, وہ آپ نے پیچھے کر کے آپ نے پبلک کو ایک چارم دینا ہے, ایک نئی امید دینی ہے, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے یا میری لائف میں کیا چل رہا ہے, ان کو ہم نے ہنسانا, انٹرٹین کرنا ہے تاکہ ایک خوشی بکھیریں, ایک اچھی مارننگ ہو, ان کی سٹارٹنگ اچھا ہو تو اینڈنگ اچھی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, مطلب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ایک طریقے سے ایک امید دینا بھی کسی کو ایک نیکی ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ سیور آف پاکستان ماروی کنسٹرکشن کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریحان الدین الہ آبادی. اچھا میں نے رات میں الہ آبادی نہیں لکھا تو انہوں نے کہا یہ پورا میرا نام ہے, تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ویسے آپ کو ایک بات میں بولوں, لوگ آپ کو ریحان الدین کے نام سے بھی بہت جلدی پہچان جاتا ہے, اور یہ کبھی بھی ہم یہ بات کریں کہ ریحان بھائی آئے تو کون سے والے, ریحان الدین, اچھا سیور آف پاکستان, تو وہ آپ کا ایک ٹیگ لائن میں. الہ آبادی ہم نہیں بھی لگائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. آپ اگر صدیقی لگائیں گے تب بھی ہم خوش رہیں گے, آپ الہ آبادی لگائیں گے تو بھی ہم, اگر آپ ریحان الدین ہی لگا دیں گے تو بھی ہمیں معذرت کچھ بھی نہیں ہے آپ سے. اور یہ والی چیز ہے کہ آپ کا جو کردار ہے, یعنی جیسے آپ بات کرتے ہیں اپنے پیجز پہ چیزوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہماری پاک آرمی کے لیے, جس نے منہ توڑ جواب دیا, اور شاید تو نہیں, یقیناً اگر میں کہوں تو نریندر مودی کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے, لیکن پاکستان آرمی کے اوپر کوئی ٹارگٹ نہیں کر پا رہا. دیکھیں وہ کبھی بھی کر نہیں سکے گا. ناپاک ناپاک ہوتا ہے اور پاک پاک ہوتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم پاک لوگ ہیں, پاک دھرتی میں رہتے ہیں, یہ ہمارا ملک پاک ہے, ناپاک ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک بھی فوجی اگر سرد پہ رات کے 24 گھنٹے سرد پہ حفاظت کرتا ہے تو وہ بروز قیامت ہر چیز سے برائے ذمہ ہے. پھر اس کے عوض ابھی سوشل میڈیا پہ صبح کے ٹائم میں اٹھاؤں تو کچھ میں نے دیکھا, کچھ مذہبی جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے ایک پوسٹ چلائی. آپ ناراض ہو جاتے ہیں, میں نام تو لے سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں تو نام لینے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے کہ میں گریز نہیں کرتا, مگر میں آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہوں کہ میں نے اس لیے نام نہیں لیا. تو انہوں نے بہت سی اچھی پوسٹ چلائی فوج کے لیے. تو میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جہاں بھی دیکھا ہوگا فوج کون سی ایسی جگہ ہے جہاں فوج نہیں آئی. سیلاب ہوا تو آئی ہے فوج, کوئی بھی امداد اس ملک کو دینی ہوئی یا کرنی ہوئی تو فوج ریسکیو کے لیے بھی فوراً وہاں پہنچی ہے. تو آپ کیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنے ہی ملک میں رہ کے اسی کا نمک کھاتے ہوئے؟ تو میں تو اس کو کہوں گا کہ آپ نمک حرام ہے, نمک حلال تو نہ ہو سکتے. اچھا ریحان بھائی, میں ایک بات کہوں گا کہ میں نام لینے سے اس لیے منع کرتا ہوں سب کو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے, لیکن پھر جب اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے, پھر ہمیں نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نا, تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس چیزوں کو. دیکھیے پہلے بھی ایسا ہوا ہے, کچھ ٹائم پہلے بھی کچھ لوگ ایسے آئے, انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا, آج ان کا کیا حال ہے اور آگے کیا حال ہونا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی دیکھا. ایسا ہی ہے. اب پاکستان جو بھی اس مٹی کو, اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ تباہ و برباد رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, ایون تو ہم اپنی تینوں کی بات کر لیتے ہیں نا, آپ, میں اور سبا, اگر ہم بات کرتے ہیں نہیں جی پاکستان تو بڑا برا ہے, پاکستان کے لوگ بڑے برے ہیں, یا ABCD جس طریقے سے آپ نے صبح پوسٹ کی بات کی, تو مجھے بتائیں کہ ہم گھر میں آسانی سے کیسے سو رہے ہیں. اس وقت میں مارننگ شو کی بات کر رہا ہوں, سونا تو بہت دور کی بات ہے. اگر میری آرمی سرحدوں پر موجود ہے, وہ نگہداشت کر رہی ہے, وہ پاکستان کا پورا
کہتے ہیں نا محاصرہ کر کے بیٹھی ہے تو ہی ہم یہاں پہ مارننگ شو کر رہے ہیں, ورنہ ادروائز ہم بھی وہ کہتے ہیں نا فلسطین کی طرح دیکھ رہے ہوتے کہ یہاں سے بم آ رہا اور یہاں سے بم آ رہا, صرف چھپ کے دیکھ رہے ہوتے کہاں ہمیں پناہ ملے گی. نہیں, اور میں کہتی ہوں اتنے کرائسس ہیں مگر اس چیز کو میڈیا پہ نہیں دکھانا چاہیے, ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ بھی کرنا چاہیے. پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے, ہر طرح کے ملک میں ان چیزوں کو تھوڑا ہڈن رکھتے ہیں. آپ ہر چیز لے آتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے, تھوڑا سا حکومت کو چاہیے اس چیز پہ پابندی لگائیں. اور دوسری سبب میں ایک بات کہوں گا, اصل میں ہم اس وجہ سے میڈیا کو نہیں دکھا رہے یہ ساری چیزیں, پتہ ہے کس وجہ سے دکھا رہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے نا اس کو بھی اس بارے میں علم ہو کہ ہمارا ملک کیا کرتا ہے. اصل میں پچھلی جو گورنمنٹ گزری اس نے نئی آنے والی نسل کو اس طریقے سے بزن کیا جس کی بنیاد پر اب یہ زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے زیادہ پوسٹیں چلتی ہیں. کیوں چل رہی ہے؟ کہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہم فوج کر کے آ رہی ہے, کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. لیکن اس کی بیسک وجہ یہ پاکستان فوج کے لیے ایک بات کہوں گا, اگر آپ دنیا کی فوج کو دیکھیں صبا اور ریحان بھائی, کہ پاکستان کی فوج عوام کی سنتی ہے, وہ عوام اگر ان سے کویسچن کرتے ہیں تو دے ول آنسر. لیکن آپ دنیا میں دیکھیں کہ فوج کی جو مرضی وہ کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ اپنے فوج کا ساتھ دیں, اور نہ صرف ساتھ دیں بلکہ اب تو 14 اگست بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے سیلیبریشن اس دفعہ سوچ رہے تھوڑی سی لمبی کریں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ پاک آرمی کے بھی جوانوں کو ہم اس دفعہ آن بورڈ لیں گے. ہم اپنے اچھا پاک آرمی کی نہیں, پاک نیوی, پاک فضائیہ, اور ہماری جو ہماری لوکل پولیس ہے یعنی سندھ پولیس ہے, اس کو ہماری جو کہتے ہیں ایس ایس یو ہیں ان کو بلوانا ہے. ایون ٹریفک وارڈن جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا مجھے سب سے برا سوری جو ایک خاص مخصوص ورڈ ہمارے سفید وردی والوں کے لیے لوگ کرتے ہیں, تو اگر یہ نہیں ہو تو آپ نے ابھی بھی اگر دیکھا ایک سرجانی ٹاؤن کا اگر واقعہ 2 دن پہلے آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہو, تو سفید وردی والے نہیں ڈاکوؤں کو, مطلب اس کے بعد ویپن نہیں تھا, اس انہوں نے اسی کا ویپن چھین کے ان کی کرپٹی پہ تانا. تو وہ دیکھے کہ, اور وہ 2 بچوں کا باپ ہے, وہ بندہ ایک بیٹی اس کی 4 سال کی ہے اور بیٹا اس کا بھی 4 مہینے کا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی. مجھے نام بھول جاتا ہے اکثر, میں ناموں کے لیے پرابلم ہوتی ہے مجھے. اپنے بندوں کی وہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے بڑا اچھا ایک پریویس چینل پہ بھی یہ کہا تھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہوتا ہے جو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. آپ کے علاقے میں, آپ کے گھر کے باہر وہ چھوٹی والی بوٹلز ہوتی ہیں نا جس کے اندر آپ مشروب پیتے ہیں, سافٹ ڈرنک پیتے ہیں, گھر میں اس کو دھوئیں, نلکے کا پانی بھریں ہر ایک کے گھر میں, جن کے گھر میں فریج ہے, جن کے گھر میں نہیں بھی ہے تو برف میں لا کر 20 روپے میں ڈالیں, اور جاتے جاتے جو ہمارے پولیس کے محافظ یا جو ہمارے وہ کھڑے ان کو ایک ایک بوٹل پکڑاتے جائیں. اور وہ اتنے میں کہتا ہوں کہ ڈگنیٹی والے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ان کو منرل واٹر ہی دیا, وہ نارمل پیاس سے اتنے کھڑے ہوتے ہیں گرمی میں, آپ دیں گے تو وہ پیئیں گے. ایکچولی میں بھی یہی میسج دینا چاہتی ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہے ہر ملک میں اچھائی برائی ہوتی ہے, مگر تھوڑا سا برائیوں پہ سے فوکس ہٹائیں اور تھوڑا اپریشیٹ زیادہ کریں اور ان کو اسپیس دیں تاکہ وہ اچھے سے اچھا کر. جب آپ اپریشیٹ ہی نہیں کرو گے, جو پرانے کر کے چلے گئے جو ابھی آئیں گے یہ اسی میں الجھے رہو گے, تو اچھا کرنے والا بھی بریک مار دے گا کہ یار یہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, سب لائن ہی یہی لگی ہوئی ہے. اکثر ہم سمجھاتے ہیں نا کہ آپ اپریشیٹ تو کرو جو کر رہے ہیں. پاکستانی یا بر صغیر کی جو مائیں ہیں ان کے لیے ہم ایک میسج دیتے ہیں کہ اگر داماد اچھا نکلا ہے, بیٹی کو پسند کرے. میری بیٹی نے تو بڑے اچھے کرم کیے ہوں گے, اتنا ہمیں پیارا داماد ملا, بیٹا کر لو کریں گے تو زن مرید ہم نہیں پیدا کیا, یہ آتے کے ساتھ ہی بیوی کے پاس یہ چلے. تو ہمیں چیزوں کو خود فوکس رکھنا ہے اور چیزوں کے. اچھا مجھے بتائیں صاحب, آپ کیا اب کوئی نیا پروجیکٹ وغیرہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. فی الحال ابھی تو میں سوشل ورکر سائٹ پر ہوں, تھوڑا سا اس طرف لگا ہوا ہے میرا مائنڈ کہ کچھ پبلک کے لیے کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو لوگ پریشان ہیں اپنی لائف سے, تھوڑے سے اپسیٹس ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. اچھا صاحب ایک بات میں آپ بولوں گا, میں ایک بات دیکھیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس میں سکھانے کا عمل ختم ہو گیا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو پی ٹی وی کا دور رہا, یا میرا جب گرو اپ میں ہوا یعنی 2007 میں نے ریڈیو کو جوائن کیا, تو ہمیں محنت کی جاتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو سیکھے ہوئے ہیں, ایک اور شخصیت جو ہے وہ پردے کے اس پار بیٹھی ہیں, ان کو بھی بلوائیں گے, ان کا بھی تعلق ریڈیو سے ہے. تو پہلے یہ کہتے تھے کہ اس پر محنت کرو, اس کا بھی حق ہے. آج کل یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سیکھا سکھایا چاہیے, محنت ہوتی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے جو بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ جیسے لوگ اگر پیچھے ہو جائیں گے تو انسٹیٹیوٹ تو ختم ہوتے چلے جائیں گے, تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ بھائی سیکھنا تو آپ کو کہتے ہیں نا, کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے. اگر یہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سوچ لیا ہے کہ بھائی سیکھے سکھائے سب کچھ کرے کرائے ہیں, اس میں فرق ہوگا. اور جو ایک وقت کے ساتھ ایک میچورٹی کے ساتھ سیکھے گا اس میں الگ فرق ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چڑھنا ہے. اب آپ ڈائریکٹ جمپ کر رہے ہیں اوپر تو ظاہر آپ گر بھی سکتے ہیں,
تو وہ اس چیز سے آپ کمپیریزن اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا چاہیے. لیکن سکھانے والے لوگ نہیں ہیں نا سب. آپ ان کو فالو کرو, ٹھیک ہے, آپ ان سے سیکھو. اچھا ویسے میں نے ایک سینئر کا انٹرویو کیا تھا اور مجھے مطلب میں نام نہیں لوں گا ناٹ ٹیکنگ, وہ تو میرے ساتھ جتنا اسٹاف تھا, اچھا اب میں آپ کو جانتا ہوں یو آر آرٹسٹ, آپ نے مجھے کہا کہ میں نے سوشل ورک نہیں پڑھا تھا, آپ کا بھی آپ نے بتایا, تو ماشاء اللہ تو اس میں غصہ کیا کرنا, آپ کو نہیں پتا کہ میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں. انہوں نے ایسا کیا کہ میں نے تو بعد میں کہا میں آپ کو کوئی بچپن سے تھوڑی گود میں لے کے بڑا کیا. تو یہ چیز ہوتی ہے, تو ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے اپنے انداز میں, اپنے طریقے سے, اور جب بھی ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو چیزیں بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہیں. بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, دیکھ رہیے دی گلوبل مارننگ شو. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے شکیلہ پروین جو کہ ایس پی حجابی ہیں. اچھا ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی ہیں, یہ تمام چیزیں ان سے جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اچھا یہ ایس پی کا کیا مطلب ہے؟ میں ایس پی ہوں, دراصل یہ ہے کہ میں ایس پی حجابی ہوں, خواتین کو با اختیار بناتی ہوں. تو ایس پی کا کیا مطلب ہے؟ اٹس مائی سلوگن, ایس فار شکیلہ, پی فار پروین, دیٹ از کالڈ بی ایس پی حجابی. اچھا میں سمجھا سولر پہ چلنے والی کوئی چیز ہوگی. ایس پی کا آج کل سولر بڑا اینڈ ہو گیا, تو میں نے کہا ایس فار سولر اینڈ پی فار واٹ ایور پاکستانی, سولر پاکستانی. نو آئی ایم شکیلہ پروین ایس پی حجابی. اوکے یہ دیکھیں انگریزی بھی آئی تھی تھوڑی تھوڑی. اچھا تو میں انگریزی میں بات کروں گی, اردو چلے گی؟ ایز یو وانٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہماری صبا پٹیل ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ اتنے ہارڈ گلوز کیوں پہنتی ہیں آپ؟ ایکچولی ہم جب بائک رائڈ کرتے ہیں تو ہمیں سیفٹی گیئر کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ہاتھ نیچے لگانے پڑتے ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن ہم سیفٹی پرپز کے لیے کرتے ہیں. جب بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل معاملات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے زمین پر ہمارے ہاتھ ہی جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ہاتھوں کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. یہ بالکل ہارڈ ہے کہ ہمارے جو یہاں پر ہڈیاں ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں. اسی طرح سے سر ہمارا پہلے ٹکراتا ہے, پاؤں زمین پر گرتا ہے, تو ہاتھ ہم سب سے پہلے زمین پر یوں رکھتے ہیں. تو ہمیں سیفٹی گیئر کا استعمال کرنا چاہیے. ویسے اگر کوئی لوٹنے بھی ہے تو اس کو منہ پہ یا اس سے مکے بھی بڑے اچھے مارے جاتے ہیں اور خود کو چوٹ نہیں لگتی. اچھا یہ بتائیں صبا کہ شکیلہ کی مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی تک جو ٹریننگ آپ دے رہی ہیں تو اس میں فیمیل ہچکچاتی ہیں, کیونکہ بائک پر بیٹھنا اور آج کل کے ہمارا جو طبقہ ہے وہ کافی عجیب سی ورڈنگ بھی یوز ہوتی ہیں, وہ میں نہیں ڈسکس کروں گا. ایگزیکٹلی جب میں نے چلانا سیکھا تھا اور رستوں پر چلانا شروع کیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ میں پوری سڑک پر اکیلی چل رہی ہوں. یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور جب اب میں چلتی ہوں یا میری جو ریلیز ہوتی ہیں, میری جو ویمن امپاورمنٹ کی پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں ماشاءاللہ بائکرز کا سمندر موجود ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ہمارا دور اس طرح کا دور ہے, ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ابھی تک بھی جو ہے نا بائک کو خواتین کو آن کرنے نہیں دیا گیا. یہ بالکل آنر جو ہے نا لڑکے کرتے ہیں, مرد حضرات کرتے ہیں کہ بائک ہماری سواری ہے. ایسا نہیں ہے, اب تو خواتین بھی چلا رہی ہیں, لیکن تھوڑی بہت جھجک بھی ہوتی ہے, راستے میں ہیراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ بینگ اے فیمیل خواتین ہر معاشرے میں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں تو بائک بھی چلا رہی ہیں. مگر بیسکلی کتنا ٹائم لگتا ہوگا گرلس کو سیکھنے میں, کیونکہ کہتے ہیں نا جینٹس تھوڑا جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں, لڑکیاں ہر چیز میں کافی ٹائم لگاتی ہیں. ایسا نہیں ہے بالکل بھی, لڑکیاں بھی آج کل ماشاءاللہ شارپ ہو گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ کتنے دن میں سیکھ لیتی ہیں, تو زیادہ سے زیادہ اگر بہت شارپ ہے تو 3 دن 4 دن انف ہوتے ہیں. لیکن اگر ہفتے بھر میں سیکھ جاتی ہیں یا تو 15 دن, بہت زیادہ جو ڈم ہوتی ہیں ان کو کہ روڈ سینس وغیرہ آپ کو سارے نہیں. دیکھیں بات دراصل یہ کہ جب ہم کچن میں جاتے ہیں تو ہمیں ساری مسالوں کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے بائک بھی جب ہم بیٹھ کے چلانا شروع کرتے ہیں, زیادہ لیڈیز ہوتی ہیں. جی بالکل, تو آسانی ہو جاتی ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ سڑک پہ بڑا رش ہے اور یہاں راستہ نہیں ملے گا, کیسے چلائیں گے, لیکن جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے, میں بھی کار ڈرائیو کرتی ہوں, کہ ہم ٹھیک ہے کانفیڈنٹلی چلا رہے ہیں, مگر جو سائڈوں کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کنفیوز کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کبھی کنفیوز ہوئی ہیں کیونکہ بائک پہ کبھی ڈس بیلنس ہو گئی؟ نہیں کرنے کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. راستے پر نکلتے ہیں تو 100 مسائل کا سامنا خواتین کو بھی کرنا پڑتا ہے, مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ ساری جلدی سڑکوں پر کیوں ہوتی ہے.
اپنا ٹائم مینجمنٹ کر کے نکلے ساری لڑکیاں گھر سے سلامت صحیح پہنچ جائیں، آگے کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ گھر جلدی ہے تو ان کو دیکھتے دیکھتے آتے ہیں نا، اس لیے ذرا جلدی ہوتی ہے. تو بہت جلدی راستے میں دکھاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے. ہر جگہ لکھا ہے احتیاط ہے. یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ ہمارا زیادہ تر 99% ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. ہم جلد بازی دکھاتے ہیں. ابھی دیکھیں اچھا لیڈیز روڈ پہ ہوتی ہے نا تو جینٹس کچھ زیادہ ہی سپیڈ پکڑ لیتے ہیں, مطلب ایسے کوئی جیسے بائک ریسنگ ہو رہی ہے گھر میں کو پوچھتا نہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, کہیں جانا نہیں ہے, ہے انہی کے ساتھ جانا ہے, یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی بھائی. آپ اپنا جاؤ. میں نے آپ سے یہی کہا کہ ابھی تک ہمارا معاشرے نے جو ہے خواتین کے بائک چلانے کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. تو یقیناً جب ہم راستوں میں چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم دیکھیں ہم اپنے مقصد کے لیے نکلتے ہیں یا ہم کام کے تحت یا ہم نے مجبوری کے تحت بائک چلانا شروع کیا ہے, نہ کہ ریسنگ کے لیے. تو مرد حضرات چاہتے ہیں کہ ہم ریسنگ کریں اور ان سے بیٹ کریں. آپ سے اس ٹی وی چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہ کیا کریں. آج کل نیلی پیلی اور پنک اسکوٹیز نظر آ رہی ہیں, تو خواتین جو ہے وہ بالکل پراپر اپنے لباس میں پہن کر چلتی ہیں. تو برائے کرم کہ آپ ان کو جگہ دیا کیجیے, راستہ دیا کیجیے, موٹیویٹ کیا کیجیے, کیونکہ خواتین بائک سیکھ کر کے آپ کے ہی برڈن کو کم کر رہی ہیں. مرد حضرات گھر سے ہی نہ نکلا کیجیے, لڑکیوں کو جانے دیجیے. شکیلا آ رہی ہیں, کام کروائیے. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ریحان بھائی بھی بائک سیکھنے کے, میں نے ریکویسٹ کیا کہ راستہ دیا کیجیے. میرے خیال سے خواتین پہ پروگرام شروع ہو گیا, ریحان بھائی جینٹس چپ ہو گئے. مجھے یہ بتایا شکیلا کہ ریحان بھائی جو ہے ہمارے ریحان الدین الہ آبادی, یہ بھی بائک سیکھنے کے خواہش مند ہیں, اور یہ کتنے عرصے میں سیکھ جائیں گے, کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو 2-3 دن انف ہے, 1 دن بھی انف ہے. میں بھی ایک دن انف ہے تو اگلے دن تو پھر جنا ہاسپٹل میں ہوگا, 4-5 دن ہونے چاہیے. مرد جلدی گرپ کر لیتے ہیں, ان کو ویٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے, بیلنس کا ایشو نہیں ہوتا ہے, تو وہ جلدی گرپ کر لیتے ہیں. اور آج کل جو ہے وہ مردوں کی اکیڈمیز بھی کھولی گئی ہیں, جہاں مرد شائع ہوتے ہیں اپنوں سے یا کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے ہیں, تو اکیڈمی جا کے بلا جھجک جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹرکٹ ٹیچر آپ جیسی چاہیے, تو پھر کیا کریں وہ؟ چلے میں سکھا دوں گی, کوئی بات نہیں. تو آپ کیسے رسی باندھ کے کمر پہ لے کے جائیں گے؟ جس سے زیادہ ضرورت جو ہے نا, میرا وہ مطلب کیمرہ مین بیٹھے ہیں ان کو بہت سخت ضرورت بائک پہ ہی ہونا چاہیے. اظہر بھائی ان کو زیادہ ضرورت ہے, ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں تو یہ خود نہیں آتی بھائی بائک چلانے, میں نے دیکھا آ جاتے ہوئے ان کو گرتے پڑتے, مرد ہونے کے بعد اس طرح بائک چلا رہے ہیں. نہیں ویسے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے میں نے جینٹس کو دیکھا ہے جنہیں نا گاڑی صحیح ڈرائیو کرنی آتی ہے نا بائک, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈیز کو نہیں آتی, اور ان سے باجی نے کچھ بات کہی ہے, میں ان کی بہتر. بات کا جواب دوں. باجی بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانے گا میری بات کا. جی جی شرعی طور پہ جو ہے نا بائک چلانا خواتین کے لیے ممنوع اس لیے قرار دے رہے ہیں, اور لوگ ایکسیپٹ یوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب خواتین بائک پہ نکلتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسم کی حالت کیا ہوتی ہے, صرف اس بنیاد پہ. ورنہ میرا اپنا ذاتی رائے پتہ کیا ہے کہ یار چلانا چاہیے اس لیے کہ بہت سخت ضرورت ہے. لیڈیز بسوں میں سفر کرتی ہے, بسوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں, چلانا چاہیے. مگر مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس بات سے اعتراض اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جب لیڈیز بائک پہ نکلتی ہے, ہوا آتی ہے, تو آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں. ویسے میں نے جتنے بھی ریحان بھائی دیکھیے با حجاب ہو کر لڑکیاں حجاب پہننے کے بعد, برقع پہننے کے بعد بھی آپ نکلیں گے تب بھی ہوا کا زور پر آپ. پرابلمز ہیں جینٹس نہیں, میں نے کیا کہا, میں نے میری ذاتی رائے ایشوز ہیں جی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چلانی چاہیے. مگر جو مذہبی لوگ ہیں اور جو بالکل مذہب سے وابستہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب لیڈیز نکلتی ہے تو اچھا. آپ نے صبح ایک مذہبی کا بتایا نا کہ انہیں تو باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں مذہبی لوگ تو نہیں, آج صبح بھی ہوا ہے نا, میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں, ان کو میرے خیال سے کوئی شاید ڈیزل کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی اچھی پوسٹ چلائی, تو اس کا جواب میں نے اسی ٹائم ہاتھ کیا تو ان کو دے دیا, اس لیے کہ جو میری فوج کے لیے یا میرے ملک کے لیے کوئی کہے گا تو میں اس کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. یہ جشان بھائی کو پتا ہے. اچھا جی, ایک سوال ہے صبا آپ کے لیے کہ ہم جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں, ایکٹنگ ہو یا بولنے کا انداز ہو, لیکن اب کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے, اور وہاں پر تو اردو کی اتنی ٹانگ توڑتے ہیں کہ خود دکھ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ نے سیکھنا ہے تو سب سے اچھا ہے مرر. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. کوئی ڈائلاگ ہے, آج کل تو اتنی ساری چیزیں ہیں, ٹک ٹاک ہے اور پتہ نہیں انسٹا پہ ریلز بنتی ہے. ڈانس کیا آتا ہے؟ نہیں, آپ ڈانس والی مت دیکھیں نا, وہ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ ڈانس. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, پہلے بندے کو ناچتا ہوا دیکھا, پھر مرا ہوا دکھا دیا, سمجھ ہی نہیں آئی وہ کانسیپٹ کیا تھا بیچ میں نا. مطلب آپ اچھا مر گیا, بس ختم ہو گئی بات. نہیں, ناچتے مر گیا, بنا لو. آپ ڈائلاگ لو کسی اچھے ایکٹر کے, کسی بڑے ایکٹر کے, وہ آپ خود ایکسپریشن کے ساتھ آپ مرر پہ بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں, اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. صحیح. کیمرہ لگا کے آپ فضول کی ویڈیو بنا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ اپنے ٹیلنٹ کو ایسے بھی بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی
क्लास लेने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मगर है काफ़ी जगह है, आप सीख भी सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात आपने देखा होगा सब्बा जी कि अब पीटीवी की एक बिल्डिंग जो बहुत वीरान पड़ी है, हाँ जी। अगर वहाँ पर ही ये बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज को इनाकाद कर दिया जाए तो बेहतरीन हो जाएगा ना। तो अभी भी रेडियो पाकिस्तान में जो बच्चों की दुनिया है या आपका बज़्म तलबा है वो अभी भी गो ऑन है। मैं और तो कहती हूँ अच्छी थोड़ी उर्दू भी अच्छी कराएं सबकी और सिखाएं भी। आपको इमोशंस चीज़ें जब भी तो आएंगी ना जब आप क्लासेस लोगे, उसमें फ़र्क होता है कि आप 10 बच्चे बैठ के एक ही टॉपिक पे पढ़ रहे हैं तो अलग चीज़ है। एक आप अकेले, ठीक है आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है, कोई तरीका नहीं है तो आप घर में सीख रहे हैं, मगर जो आप बैठ के एक टीचर से सीखोगे, एक सलाह लोगे, आपकी कोई गलती निकालने वाला हो कि आपने यहाँ क्या मिस्टेक की है, कि आपकी फेस रीडिंग अच्छी आनी चाहिए, मतलब ओरिजिनलिटी आनी चाहिए कि अगर मुझे गेटअप दिया है कि मैं टीचर हूँ फॉर एग्जांपल तो मुझे टीचर ही लगना चाहिए, ये नहीं कि मैं कोई कुछ और ही लग रही हूँ, छेड़छाड़ वाली लग हाँ रही है, कोई छेड़छाड़ वाली लग रही हूँ या मैं बाइक चलाने सिखाने वाली लग रही हूँ, जैसे मैंने आपकी मिसाल दी। सीखने वाली लग रही हूँ। हाँ मतलब टीचर हूँ तो टीचर कोई अपने पे, मैं कहती हूँ एक्टर वो है कि बिल्कुल उसमें मर्ज हो जाए, जबरदस्त, पता ही ना चले कि आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, आपको वही लगना चाहिए जो आपका काम है। असल में हम अगर ड्रामास देखते हैं उसके अंदर भी ये देखें कि एक फेक सीन होता है ना, कोई मर गया, किसी के हालात बुरे, लेकिन आपके आंखों में जब आंसू आता है तो वो एक्टर अमर हो जाता है कि इसने वाकई में ओरिजिनल होना चाहिए ना, यही चीज है। अच्छा जी, आपके लिए शकीला ये बताइए कि आप कितनी से जो एज है वो क्या है कि बच्चियां बाइक सीख सकती हैं? देखिए लीगली तो 18 से ऊपर की ही लड़कियां होनी चाहिए, वो सीखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिर 18 से नीचे वाली जो है वो सड़कों पर आने के एलिजिबल भी नहीं होती हैं, तो हम जो है वो तकरीबन बढ़ी ही आती हैं ख़वातीन 18 से ऊपर की जितनी भी ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि अब जैसे कि तमाम चीज़ स्कूटी आ चुकी है तो ख़वातीन के लिए जो हिजाबी ख़वातीन है तो चिंची रिक्शा भी ख़वातीन चलाए, तो इस बारे में आप हैं हक में? आप चिंची और रक्षा की बात कर रहे हैं, ख़वातीन ट्रक भी चला रही हैं, हेवी ट्रक। सेम पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हमारे तो मर्द चला के बंदे कुचल देते, लड़कियां चलाएंगी तो काम ही खराब। नहीं, तो इस पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारे, इंडोर ये सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारी ख़वातीन इस पे कर रही हैं और ये बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है इनकी हैवी व्हीकल की ना। इसके अलावा स्कूटीज़ की अलग दी जा रही है, गाड़ियों की अलग दी जा रही है, बसेस की अलग दी जा रही है और ट्रक की अलग दी जा रही है। तो अच्छा, जिसमें अगर एक बात है, वैसे ईमानदारी की बात है, अगर ये ऑन कर दें, रेहान भाई आप भी मर्द हैं, कि हम तो कहते हैं ना जिसके गाड़ियाँ होंगी वो भी चढ़ के बाइक बस में चढ़ जाएगा, कंडक्टर भी लड़की, ड्राइवर भी लड़की, तो आप ये देखिए कितनी रश होगी हमारी बसों में। एक फिल्म का भी एक सीन था, अगर मैं गलत नहीं तो ये चीज़ है कि आप मुझे बताएं कि आप कितने हक में। वैसे मैं ये खुद कहता हूँ कि देखें आजकल हमने देखा कि आप जो है पेट्रोल पंप्स पर जब जाते हैं तो हमारी बहनें वहाँ पर पेट्रोल डाल रही हैं और हिजाब पहन कर डाल रही हैं, ठीक है। हमारे एक दोस्त से मेरे भी बातचीत थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई कि भाई आप उस बच्ची को क्यों तंग करें, वो घर से स्टेबल नहीं है तो आज पेट्रोल डालने आई है ना पेट्रोल स्टेशन पे। तो मकसद ये है कि अपने घर पे देखें। अच्छा, एक चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला इतना रहीम है कि आपको फौरन से पहले दुनिया में दिखा देता है, तो उस वक्त से बचें कि कल आपकी बेटी ही पेट्रोल ना डाल रही हो। भाई प्रॉब्लम्स हैं जब भी तो ख़वातीन नज़र आ रही हैं। अब किसी को कोई परेशानी है कि ख़वातीन इस फील्ड में उस फील्ड में क्यों है, आप जाके फिर उनकी बैग तो देखें, फिर आप जाएं हेल्प करें ना, कि वो घर में बैठी रहेंगी, वो पर्दे से बैठी रहेंगी, और एक बात ऐड करूंगी, खर्चा उठाएं उनका, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें। मगर ये कोई नहीं सोचता कि ये बाहर निकली हुई है, ये ज़रूर ही किसी गलत तरीके के लिए निकली हुई, ये क्यों, मतलब ये सोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये छेड़ना अपना फर्ज क्यों समझते जी? मैं बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे भाई साहब ने कहा तो मैंने आपकी ही प्रोग्राम में मुफ्ती साहब से पूछा था कि आप ममनू है, इसका ममानियत है, तो शरई इस तरह की कोई ममानियत नहीं है, ख़वातीन पर्दे में रहकर सारे काम कर सकती हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उससे बेहतरीन मिसाल तो कुछ भी नहीं है ना। सेकंड बात, मार्केट में जाकर बैठती थी लेकिन पर्दे के अंदर के आगे पर्दा था और अब मार्केट का रेट कोट करती थी कि आज मार्केट में इस चीज का क्या रेट होगा। पहले हमारी बिजनेस वुमेन रही हैं वो माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन पर्दे में हों या इस तरह के लिबास में हों। आजकल देखें बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ख़वातीन पूरे प्रॉपर लिबास में बस स्टॉप पर खड़ी हैं, तो वहाँ पर भी हैरेसमेंट का उनको सामना है
کتنی گاڑیاں وہ ہیرسمنٹ کون کرتا؟ خاتون آ کر کرتی ہیں، مرد ہی کرتے ہیں نا، برا نہ منائیے گا، لیکن اس طرح کی چیزیں ہیں. ہمارے اسٹاپ پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جب سے ہم نے بائک چلانا سیکھی ہے کم سے کم اس چیز سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. سانس لینا شروع کر دیا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ہیرس کر رہا ہوتا ہے، چھیڑ رہا ہوتا ہے، ہمیں فالو کر رہا ہوتا ہے، ہم کہاں سے کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنی دور تک پیچھا کرنا. لیکن جہاں ایک مخصوص لڑکی اسٹاپ پہ کھڑی ہے یا کسی مقام پہ کھڑی ہے، اپنی سفر کے لیے کھڑی ہے، وہاں تو آپ کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو. تو آج کل ابھی بہت آج کل ویسے تو لڑکوں کا بھی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، وہ ایک اور مخصوص علاقے وہاں سے لڑکے بیچارے بڑے. نہیں میں کہتی ہوں ایکچولی سوچ بہت آپ لوگ مطلب یا مطلب ہمارے ملک کی ہے بہت چھوٹی ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، جو کر رہا ہے اس کو دیکھو، اس کو اپریشیٹ کرو. ہر بندہ غلط نہیں ہوتا، یہ طے صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون. ہمارے یہاں پہلے سے ہو جاتا ہے، محلے کے لوگ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے جا رہی ہے، اتنے بجے آ رہی ہے، ضرور کہیں اور جا رہی ہوں گی. یہ نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، راشن ہے نہیں ہے، فیملی میں کون ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے. لیکن یہ پوچھتا ہے کہ کیوں چلانے نکلی اور کیوں کر رہی ہیں، ایون دو کہ رشتہ دار بھی جو ہے مخالفت اچھا ویسے ایک بات ہے، پہلے تو بیچاری ایک ورڈ بڑا بدنام تھا پھپھو کا. نہیں اب سب پھپھو، آج کل مرد بھی پھپھو بنے. اچھا یہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ اور محلے کے آدمی بہت فارغ ہوتے ہیں نا، وہ جو پوری چیئرز وغیرہ لگا کے پہلے سے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی اٹیک کر رہے ہیں، یہ آئے گی بند. اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا کسی کے اوپر بہتان لگانا، شکیلہ اگر بائک چلا رہی ہیں اور میں ایک اس عمر میں ہوں کہ میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تو میں الزام ہی لگا رہا ہوں، تو اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا آخری مقام صرف ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ مجھے جنت کی تو شکل بھی اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا، تو شاید ہم یہ کام نہ کریں. لیکن چھوڑنا چاہیے، سوچ کو ختم کریں. میسج یہ دینا چاہیے کہ مت سوچیں ایسا، جو خود تو کچھ کر نہیں رہا اور جو کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. اگر فرض کریں شکیلہ وتھ سوری I'm taking your name، اگر شکیلہ بد فیل بھی کر رہی ہیں تو حساب اس نے دینا، میں نے جا کے اس کی قبر میں نہیں دینا، میں نے اس کے حساب کے ڈنڈے نہیں کھانے اوپر جا کے. مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی لڑکا علاقے میں آ کے کسی لڑکی کو چھیڑتا تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، ہماری بیٹی ہے. اب تو وہ والی بات ہے، اپنے بیٹے کو مارو تم کیوں نہیں چھیڑ، وہ باہر والا چھیڑ کے چلا گیا تم کیوں نہیں چھیڑا. تو یہ تھوڑا سے پرابلم ہے، ہمیں کیا کہیں گے. اور ایوری بڈی تماشا دیکھنے والے بہت ہیں. جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے میں نے پوچھا اور انہوں نے کہا تو معذرت کے ساتھ شکیلہ باجی کہ ختیجۃ الکبریٰ کی بات ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں. وہ جو بزنس ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی پاکیزہ ہوا کرتا تھا. میں اس شہر کے اندر تقریباً 35 سال سے بزنس مین ہوں، مہاروی کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کا سی ہوں. ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں چلے جاتے ہیں، 2000 سے زیادہ میں نے لیبر چلائی ہے اپنے وقت میں. مجھے نظر نہیں آیا کہ خواتین کو اس طریقے سے روڈ پہ نکلنا چاہیے بائک پہ. آپ نے جو کہا نا، میں آپ پہ بالکل اسٹریٹلی بات کروں. وجہ اس کی پتہ یہ نہیں ہے، صحیح لوگ اس کے اندر بیکار ہو رہے ہیں. کیوں کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، میں کال کے بعد بات کرتا ہوں. ہمیں جوائننگ کیا ہے آل دا وے فرام لاہور نے نادر فہیم، جوائنٹ سیکرٹری ہیں آل پاکستان رائٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ذیشان بھائی، بہت شکریہ. اچھا جی، کیسے مزاج ہیں؟ سب سے پہلے تو بتائیں لاہور کا موسم کیسا ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے. لاہور میں بھی جی گرمی ہے. لاہور میں گرمی ہے؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بارش ہو جاتی ہے، اچھی خاصی بارش ہوتی ہے جب سے موسم چینج ہو جاتا ہے بارش آنے کے بعد. اچھا، آج کے دور میں ادب کی اہمیت کیا ہے اور کیا کتابوں کا مطالعہ پہلے جیسا اثر ڈالتا ہے؟ جی، ادب ہر دور میں انسان کی فکری اور اخلاقی تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ رہا ہے. آج بھی کتابوں کا اثر کم نہیں ہوا، مطالعے کا انداز بدل گیا ہے. اب لوگ کتابوں کے ساتھ ساتھ ای بک اور آڈیو بکس بھی پڑھتے اور سنتے ہیں. اچھی کتاب انسان کو اچھی سوچ اور اچھا شعور دیتی ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک اچھا شاعر یا ادیب بننے کے لیے کن کن ستونوں پہ یعنی کن کن چیزوں کو ہمیں زندگی میں شامل کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے شاعر بن سکتے ہیں؟ اچھا شاعر یا ادیب بننے کے لیے مسلسل مطالعہ، سچائی، عاجزی اور صبر کا بہت ضروری ہونا ہے. ذیشان بھائی، اچھا لکھنے والے پہلے اچھا قاری ہونا بہت ضروری ہے لکھنے والے کا، اور سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں مطالعہ کرنا. صحیح ہے. معاشرے کے مسائل کو محسوس کر کے انہیں مؤثر انداز کرنے والا یہ اچھا لکھاری اور اچھا ادیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے بتائیے گا آل پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن جیسے ادبی پلیٹ فارم پہ معاشرے کے نئے لکھنے والوں کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی ان کو کیا اپرچونٹیز دے رہا ہے؟
جی آپ نے بات کی اپوا کی. اپوا ایک ایسا ادارہ ہے جو ادب کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیتا ہے. یہاں پر سینئر ادیب جونیئر کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ادبی نشستیں جیسے کہ مشاعرہ, تربیتی کانفرنس پروگرام کرواتا رہتا ہے, جس سے نئے لکھنے والے سامنے آتے ہیں, پاکستان کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اور اسی طرح ادب کی نئی نسل تک منتقل ہوتی ہے صلاحیتیں سینئر سے جونیئر میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جذباتی ہوتے ہیں, جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ان کی محبت نہیں ملتی, وہ اکثر شاعر بن جاتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں نہیں, یہ تو خیر ہے کہ اس میں ابھی میں بھی ہاں کر دوں تو یہ ہے کہ بھی میں مجنوں نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ کہہ لیں کہ دکھ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب یہ وہ اگلے بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسانی دکھ کو محسوس کرتا ہے یا اسے کو محبت میں غم ملا ہے. صحیح. اگر آپ کے اندر دکھ ہے تو آپ کی پہلو پر آپ محبت پر شاعری کر سکتے ہیں. دکھ کا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا میرے بھائی کہ کراچی والوں کو تو اتنا دکھ ہے کہ الیکٹرک لائٹ نہیں دیتی, گیس والے گیس نہیں دیتے, پانی تو وہ لائنیں توڑ دیتے ہیں جب وہ بن رہا ہوتا ہے, تو ہم تو پھر سب شاعر ہیں. میری شاعری کیوں نہیں نکل رہی, مجھے بتائیں. یہ بات تو آپ نے کی ہے. ویسے جو مسائل ہے وہاں پر, وہاں تو ہر دوسرے بندے کو شاعر ہونا چاہیے. جی جی بولیے. میں نے کہا کراچی کے جو مسائل ہیں وہاں پر تو ہر دوسرے بندے کو شاعر ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میری شاعری کیوں نہیں نکلی, کہاں دب گئی, مجھے بتائیں میرے بھائی. آپ تھوڑا سا نا اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں, تھوڑا سا مطالعہ کریں اس پر, ادب پر, تو آپ انشاءاللہ بہت اچھے شاعر بن سکتے ہیں. جتنے مسائل ہیں وہاں مطالعہ پر کرنے بیٹھو لائٹ چلی جاتی ہے, یہ مسئلہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جو روڈ کی صورتحال ہے, کیونکہ واقعی میں میرا وزٹ کافی دوستوں نے کیا لاہور, یعنی جہاں تک اسلام آباد تک بھی پنجاب کے خطے میں آتا ہے, وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے اور وہاں شہباز شریف صاحب نے جتنا بھی کام کیا, وہ ہم یہ نہیں کہ کسی کے اینٹی ہو کر بات کریں, وہاں پر واقعی میں کام دکھ رہا ہے. تو کراچی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کیونکہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں, میری شہباز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کراچی کے روڈوں پر تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے, جو کہ پروجیکٹس وفاق کے انڈر آتے ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے, اور کہ الیکٹرک کے اوپر تھوڑی سی لگام ڈالی جائے. نہیں, میں نے نا لاسٹ ٹائم جب کراچی وزٹ کیا ذیشان بھائی, میں فیملی کے ساتھ آیا تھا, تو کراچی رونقوں کا شہر ہے میں نے سنا, اور بالکل کراچی رونقوں کا شہر ہے. ایسے دل لگ جاتا ہے وہاں پر جیسے بندہ اپنی کسی خاص کے گھر آیا ہے, اور جتنی رونقیں ہیں وہاں پر کاروبار ہے. ہاں مجھے 2 مسائل وہاں پر تھے کہ وہاں پر روڈ نہ ہونے کے برابر تھے, بلکہ میں واپسی میں میری ٹرین بھی اسی سلسلے میں لیٹ ہو گئی تھی ٹریفک کی وجہ سے. پھر میں نے دوبارہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے, ٹرین ڈھونڈنی پڑتی ہے, پھر لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کو. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا تھوڑا سیفٹی کا ایشو تھا. صحیح, ایسا ہی ہے. اچھا میرے بھائی اپنا خیال رکھیے گا, بہت بہت شکریہ کہ آل دی وے فرام لاہور سے آپ نے ہمیں جوائننگ کیا. ہم اب چلتے ہیں, شاعر بنتے, ایک دوسرے کے دکھڑے سنتے ہیں. روڈ کا کیا کہیں گے ہم؟ روڈ کا تو آپ کہہ کے تھک گئے, انہوں نے تھک ہار کے انتظامیہ نے جو کام ہے وہ اسی کے حوالے کر, جس کی بات صبح ہو رہی تھی کہ آربی کا ایک ادارہ ہے اس کو دے دیا ہے ایف ڈبلیو کو. اب کام نظر آ رہا ہے, کام نظر آ رہا ہے. میں یہ اس سے پہلے کام نظر آیا نہیں, میں لیکن ان سے ملنا چاہوں گا ضرور کہ اب اگر آپ نے رستہ بتانا ہے تو آپ بولیں مٹی کے اس ٹیلے کے اس پار میرا گھر ہے, روڈ کے اس پار گھر نہیں ہے. حقیقت یہی ہے نا, یہی پوزیشن ہے. تو اصل بات ہماری, ہم جہاں پہ تھے وہ ہر خواتین کو ہر کام کرنا چاہیے مگر شرعی دائرے میں رہتے ہوئے. بالکل ایسے انہوں نے بھی میں اس بات کو یہیں پہ اقتدام کرتا ہوں. نظر نہیں آ رہا شہر میں نا, مطلب میری بہن یہ صحیح ہے, وہ بہن صحیح ہے, اور دوسری بہنیں بھی نہیں صحیح نا. دیکھیں آپ بھی تو روڈ پہ ہوتے ہیں, باجی بھی ہوتی ہیں روڈ پہ, میں بھی روڈ پہ ہوتا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا, اگر 95% صحیح تو 5% صحیح نہیں, اگر 50% ہے تو 50% صحیح نہیں ہے. میں تو اسی شہر میں ہوں, میرے پاس تو ایسے ایسے حادثے ہیں کہ میرا ہی نمبر لے کے مجھے فون کر دیا گیا. بھائی میرا نمبر لے کے مجھے ہی فون کر دیا گیا آفس کے اندر, ڈیفینس ڈی ایچ اے بخاری کمرس سے میرا آفس تھا. جب کہ تم روڈ پہ کیوں نکلتے, روڈ پہ بات سمجھنے والے ہم اگر شرعی طور پہ کام کرتے تو یہ کوئی بھی کام میں منع نہیں ہے, اس لیے کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے, گھر کا کام بھی تو کرتی ہیں وہ. مگر لائٹس کا بھی بہت پرابلم ہے, روڈ لائٹ صحیح نہیں ہے. وہی تو کہا کہ ہمیں تو سب کچھ شاعر ہونا میں چاہیے. ہاں نا, اگر بارش ہو جائے تو بس نہیں پتا آپ نے گھر کیسے پہنچنا ہے, آگے کیا ہے. تھوڑا سا یہ چیزیں اگر کوئی
کر دے کوئی آئے اللہ کا نہیں، اللہ کی بندہ طرف یہ سے کر نہیں دے. ہوگا ایسا. قدرت ہم نے محنت کرنی ہے. یہ صحیح کہتے ہیں اللہ کہ ہم ہر چیز اللہ ایسا پہ نہیں. ڈال میں نے دیتے ہیں، اپنے اللہ علاقے تعالیٰ میں بھی نے ہوا ہے اس بات کا، یہ خود بھی گواہ ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. 2028 پاکستان کے لیے دیکھ لیے گا آپ، میں رہوں نہ رہوں، انشاءاللہ. نشان بھائی ہو نہ ہو، مگر پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا جس جگہ پہ اسے ہونا چاہیے. مگر یہ بات میں 2028 بچپن سے دیکھیں سنتی کام ہو رہا آئی ہے ہوں کہ بھائی. 5 سال کے بعد دیکھو کہاں ہوگا. میں اصل میں کہتی ہوں پتہ کیا ہوا، سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی مفادات اور سیاسی لوگوں کی بنیاد پر یہ شہر کا حال ہے ہمارے. انہوں نے کہنا ہے یار یہ کام وہ کرائیں گے، ہم نہیں کرائیں گے، یہ روڈ ہمارا ہے. سب اتفاق کریں نا. اتفاق کراچی کس سب بنیاد پہ کریں گے آپ؟ سب کا ہے نا. کس بنیاد پہ کریں گے؟ ہمارے پاس یہ بنیادی تو نہیں رہی. ہم ابھی جان میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کیا کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک مٹھی بنے. تو ہم تمام شہر کے لوگوں کو اس بات سے نکل جانا چاہیے کہ یہ یار پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، ایگزیکٹلی یہ ہمارے بلوچ یہاں ہے. پر اسے یہ کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص بھی پڑھتا ہے وہ میرا بھائی ہے. اگر اس پہ ہم آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کی حالات بالکل بدل جائیں گے. اور اگر اس پہ نہیں آئیں گے تو خون ریزی ہونی ہے، شہر کو صحیح نہیں ہونا. آپ دیکھ لیں، آپ اور مجھے یاد ہے کہ آپ شہر کیسا تھا اور آج ہمارا شہر کیسا ہے. نہیں، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے چائنا کا ایک پہلے بلکہ زیادہ بہتر تھا. جس ٹائم ہم چھوٹے تھے بہت بہتر تھا روڈ. نہیں میں جب آپ نے بات یاد کرائی، میں کہتا ہوں صبا میں نے دیکھا کہ دیکھیں اب مجھے اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں پتا، لیکن ہم پاکستان کے اندر ہے تو ڈفرینٹ ہماری قومیں. چائنا کے ایک بچے سے پوچھا گیا کہ ہو آر یو بیسکلی، واٹس یور مدر ٹنگ، تو کہتا ہے آئی ایم فرام چائنا اینڈ آئی ایم چائنیز، آئی ایم ہیونگ مائی مدر ٹنگ از چائنیز. اس نے کہا نہیں تمہارا نیٹو بھی کوئی ہوگا. اس نے کہا یہ بڑی بات نہیں کہ میں چائنا کا بندہ ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ کوئی پوچھے نا کہ آپ مطلب دوسرے ملک میں بھی جائے آپ کون ہیں، میں پٹھان ہوں، اگر میں اپنی بات کروں میں پنجابی ہوں، تو آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ میں پاکستانی ہوں؟ میں دیکھیں اردو پاکستان کی زبان ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مہاجر اردو بولتے ہیں، تو بھائی پاکستان کی تو قومی زبان ہی اردو ہے. یہ سمجھ لیں یہ گھر ہے، اس کے بہن بھائی ہیں. اور دوسری بات ہے واقعی میں مہاجر نہ آتے تو پاکستانی نہ بنتا ہو تو اپنا دیکھیں مہاجروں کی اور یہ لفظ اردو کی جو داستان ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے. سن لیں آپ. دیکھیں اردو بولنے والوں نے اصل میں سب سے زیادہ اگر قربانی پاکستان بننے میں دی تو وہ اردو بولنے والوں نے دی. اس کے بعد یہ پاکستان بنا. تو اسی بنیاد پر اردو مادری زبان رکھی گئی. اچھا اس میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی پنجابی کو یا کسی سندھی کو ہم نے مطلب یہ کہ ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان سے محبت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے شکیلا. دیکھیں ہمارے شہر میں کراچی میں کام نہیں ہوا، پنجاب میں مریم نواز نے کام کرایا نا. بالکل ایسے کس بنیاد پہ کرایا؟ وہاں بھی مہاجر ہیں. ایسا نہیں کہ پنجاب میں مہاجر نہیں ہے، پنجاب میں کوئی اور قوم اور بھی قومیں رہتی ہیں، ہر رہتی ہیں، مگر کام ہے وہاں پر. یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے اور کسی بھی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، مگر میرا کیا کہ مریم نواز نے اس شہر میں کام کیا تو اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اصل میں ہمارے یہاں پر ایک بات میں بولوں، تعصب پسندی اتنی زیادہ ہے. جیسے ریحان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریحان بھائی کہ ریحان بھائی جس علاقے میں رہتا ہوں اس کو نا 3 ڈفرینٹ جماعتیں دیکھ رہی ہیں. اب وہ کہتی ہے آدھی ہم بنائیں گے تو آدھی ٹوٹے گی. وہ روڈ پچھلے 24-25 سال سے بنا ہی نہیں. وہ ایک بناتا ہے دوسرا گٹر لائن ڈالنی شروع کر دیتا ہے. اصل میں یہ پنجاب میں نے وہاں کیا، میں نے کو فون کیا تو وہ مجھ سے کہہ رہے کہ یار وہ میرا نہیں، وہ روڈ کا جو والا حصہ ہے نا وہ میرا ہے، ادھر والا جو ہے نا وہ وفاق کا ہے. میں نے بولا یہ کون سی بات ہے؟ آپ کی اپنی بات کریں کہ یہ ان کا جو علاقہ ہے جہاں سے یہ الیکشن وغیرہ بھی لڑے تھے انہوں نے، تو وہ بندے کہہ رہے کہ یار تار اس لیے نہیں ڈل رہا ہے کہ الیکٹرک کا کیونکہ وہ علاقہ ان کا آتا ہے. تو بھائی کر تو لوگ سارے ہیں نا یہ چیزیں، اور یہ تو دین میں منع ہے. ابھی میں کل پرسوں گیا ہوں جمشید میں، فیوز نکال کے رہ گئے KC والے. 3 دن سے فیوز بند ہے جمشید روڈ 1 نمبر کی گلی میں. کیوں؟ اچھا وہ کام کیا کسی 2 لڑکوں نے، مطلب اس لائٹ چوری کیے. اب وہ چوری 4 لوگوں نے کیے، 5 لوگوں کی، آپ نے پورے علاقے کو سزا دے دی. مطلب یہ کون سا طریقہ؟ آپ ان کے خلاف FIR کرائیں، قانونی کارروائی کریں. آپ کو اجازت ہے، آپ ایک ادارہ ہے، KSC ایک ادارہ ہے، آپ جائیں FIR لانچ کریں ان کے خلاف. آپ نے پوری عوام کو جو ہے نا سزا میں ڈال دیا اور آپ نے لائٹ بند کر دی. بہت لمبی ہو چکی ہے، اب اس چیز کو بیلنس میں آنا چاہیے. 4-4 جبھی تو 15 گھنٹے کے بعد جاری شہر نہیں، جبھی تو سب ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، باہر موو اس لیے کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات، سب پیسہ باہر لگا رہے ہیں. یہ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ اختتام ہوا. ریحان بھائی آپ کا بہت شکریہ، صبا آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات صبا تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دیٹ ریمائنڈ می کہ میں یہ بات کروں کہ بھائی کویت گورنمنٹ نے ٹوٹلی بین لگایا ہوا ہے کویت کے ویزوں کے اوپر. صرف اگر آپ کے والد
یا والدہ یا آپ کا فرسٹ بلڈ ریلیشن کویت میں موجود ہے تو ہی آپ کو ویزا وزٹ مل سکتا ہے, وہ بھی 3 months یا 1 year والا, اس کے علاوہ ویزا نہیں ہے. میں کل ہی ایک پوسٹ پڑھا تھا, اتنی بڑی ایک بندے نے لگائی ہوئی کہ 22 لاکھ کا ویزا ہے, 8 لاکھ روپے پہلے تھے, پھر تو آپ بندہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. تو بھائی تھینک یو صبا, مجھے یہ بات میں بھول گیا تھا. تو صبا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن آپ کا کیا. بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سے بلایا اور بہت اچھا پروگرام تھا, بہت مجھے اچھا لگا یہاں جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ پھر آئیں گے, انشاءاللہ پھر ملیں گے ضرور میں آؤں گی, آپ بلائیں گے میں ضرور انشاءاللہ. صبا تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ریحان بھائی کہ آپ نے جوائن ان کیا, اور آپ نے جو بات سٹارٹنگ میں کی, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں, پھر تقاضے کچھ ہوتے ہیں, لیکن لو یو فار دیٹ کہ آپ ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے دی گلوبل مارننگ شو.